अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे और मैं हूं ज़हरा रज़ा। मैं हूं फ़हीम अब्बास। मेरी तरफ से भी आप सबको गुड मॉर्निंग और मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूं न्यूज़ कैफे में। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा और तवानाई से भरा हुआ आगाज़ भी आप कर चुके हैं। अब बिल्कुल, और हम शो का भी आगाज़ करते हैं। आज का हमारा मौजू है जनरेशन गैप। आजकल के दौर का एक बहुत बड़ा चैलेंज है जनरेशन गैप, यानी बढ़ती हुई दूरियां। घर में वालिदैन और औलाद के दरमियान, स्कूल्स में टीचर्स और असातिज़ा के दरमियान, माशरे में बड़ों और छोटों के दरमियान ये जो दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं और इन दूरियों को दूर करना बहुत ज़रूरी है, कुर्बतों में बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनको दूर नहीं किया गया तो फिर ये जो फ़र्क है वो आगे जाकर मंजिलों का फ़र्क बन जाएगा और ये वो नुकसान होगा जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हम पर आयद होगी। एग्जैक्टली ये वैसे एक बहुत ही एक बड़ा मसला है और एक ऐसा टॉपिक है जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा बात होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये शिकायत हम अक्सर सुनते हैं और ऐसा नहीं कि कहीं कहीं से या किसी एक ख़ास तबके से हमें इस तरह की आवाज़ आती है। ये हर जगह से हमें इस तरह की शिकायत जो है सुनने को मिलती है कि जनरेशन गैप जो है उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। देखिए, जितने भी बुज़ुर्ग हैं, जितने बड़े हैं, वो एक शिकायत लाजमी वो अपने लबों पे रखते हैं कि आजकल के बच्चे जो हैं वो सुनते नहीं हैं। ठीक है, तो बच्चों का ना सुनना और बच्चों की तरफ से एक शिकायत का ये रहना कि हमारे जो वालिदैन हैं, हमारे जो बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो समझते नहीं है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो ये सुनने और समझने के बीच में जो फासला है ना, मेरा ख्याल है इसी को ये जनरेशन गैप कहते हैं। और फिर हमने ये भी देखा है कि बुजुर्ग जो हैं वो बच्चों को बागी करार देने पे तुले हुए हैं कि जनाब ये बच्चे हमारे जो है ना बिगड़ गए हैं, ये बागी हैं, इन्हें समझ नहीं आती है। और फिर साथ साथ ये भी हम अक्सर हमने बुजुर्गों को कहते सुना है कि भाई हमारे दौर में तो ऐसा नहीं होता था, हमारी जवानी में तो ऐसा नहीं होता था, हम तो ऐसा नहीं करते थे। फिर हमने ये भी देखा है कि माँ बाप जो हैं वो बच्चों के लिए बड़े वो कहते हैं कि हम आपसे बड़े हैं, हम आपके लिए बेहतर फैसला करेंगे, हम आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं, हमने दुनिया ज़्यादा देखी है, हम इस सारे चीज़ों को आपसे अच्छा समझते हैं। तो जिसमें हमने देखा कि तालीम के शोबे में कभी कभी बच्चों के साथ ज्यादती होती है। बच्चे आर्ट्स में पढ़ना चाहते हैं या कोई फैशन में पढ़ना चाहते हैं, फिल्म मीडिया पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं नहीं, हमारी तो डॉक्टर्स की फैमिली है, आप कैसे पढ़ सकते हैं, हम तो वकील बनेंगे। हमने तो सोचा था, वो तो आपके दादा बू जो हैं वो फौत होने से पहले कह गए थे कि हमने अपने बच्चे को फलानी पोस्ट में देखना है, आपको तो वही करना पड़ेगा ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, शादी के मामले, लोगों का घर से भाग जाना और खुदकुशी की तरफ आ जाना, नंबर कम आने पे ये सारा प्रेशर, ये सारा कुछ जो है वो जनरेशन गैप के ज़मरे में ही आता है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही बासलाहियत मेहमान टेलीफोन लाइन पे आज मौजूद हैं जो इस हवाले से एक कमाल की इंफॉर्मेशन रखते हैं और काउंसलिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और बहुत सारे लोगों की रहनुमाई करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं जनाब उमैर जालियांवाला साहब। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप दोनों? थैंक यू आपका मुझे दावत देने के लिए और बहुत अहम मौजू है। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। जैसे कि आप बात करें सर जनरेशन गैप के हवाले से, जिसकी वजह से आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वालिदैन और बच्चों के दरमियान, जैसा कि मैंने बताया स्कूल्स में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जनरेशन गैप को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, क्या होता है जनरेशन गैप? जी शुक्रिया पूछने का। ये ओपिनियन का फर्क है जी बड़ों और छोटों के दरमियान, पहले पैदा होने वाले और बाद में पैदा होने वालों के दरमियान। और किन चीज के ओपिनियन? जिसमें आपके जिंदगी के कोर बिलीफ शामिल हैं, आपको कैसा होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, कामयाबी क्या है, उसमें सियासत शामिल है, पावर क्या है, रिस्पेक्ट किन चीजों के साथ अटैच्ड है, और इक़दार शामिल है, यानी जीने की वैल्यूज शामिल हैं, क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है। और इन ओपिनियंस पे जो फर्क है दो जनरेशंस का, उसे हम जनरेशन गैप कहते हैं। तो इससे आप समझ लें कि जिंदगी पे फर्क पड़ता है, मैं क्या करूं, एस्पिरेशंस, उस पे फर्क पड़ता है, मैं कैसा हूं, मैं क्या जुबान इस्तेमाल करूं, क्या पहनूं, कैसे लोगों में उठूं बैठूं। और अगर इसमें फर्क बढ़ता है, ज्यादा होता है, तो आप समझें कि रिश्ते टूटते हैं। और फहीम ने ऑलरेडी बताया कि उससे क्या
آؤٹ کمز نکلتے ہیں. تو بہت ہی ویلڈ موضوع ہے. ہمیں لگتا تھا کہ ٹیکنالوجی کے دور میں شاید یہ گیپ کم ہو جائے, سب کو نظر آ جائے گا, جنریشنز ایک دوسرے سے بات کریں گے, لیکن انفارچونیٹلی یہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے. بالکل صحیح ہے عمیر بھائی, ہمیں ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے. ہم وقفے سے جب واپس آئیں گے نا تو میں چاہوں گا کہ ہم اس حوالے سے بات کریں, اس جنریشن گیپ کو کم کیا جا سکتا ہے, اور اس میں کیا ہم بڑے اور نہیں آپ بڑے اور ہم بچے مل کے ہم اسے کم کر سکتے ہیں اور مطلب کیا یہ ہر جنریشن کا ایک مسئلہ رہا ہے یا صرف یہ ہمیں اس دور جدید میں ہی اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے. ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں, وقفے سے واپس آتے ہیں تو پھر اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ایک وقفے کے بعد میں فہیم عباس اور زہرا رضا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. اور نیوز کیفے میں آج ہم جنریشن گیپ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ عمیر جالیانوالہ موجود ہیں جن سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے. وقفے سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے. اچھا عمیر بھائی, جنریشن گیپ کے حوالے سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ جو مسئلہ ہے جنریشن گیپ کا وہ صرف مطلب اسی دور کا ہے, دور حاضر میں ہی اس سامنے مطلب ہمارے لیے ایک مشکل کا باعث بنا ہوا ہے, یا یہ ہمیشہ ہر جنریشن کے لیے یہ ایک مسئلہ رہا ہے؟ سوال ہے فہیم, یہ ہمیں زیادہ احساس اب ہے کیونکہ اب ہم زیادہ بات کرتے ہیں ان چیزوں پہ اور ہم زیادہ قریب ہیں ایسے موضوعات کے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو 1945 سے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں پہلی جنریشن, ہم کہتے ہیں کہ 1945 والوں کو ہم کہتے ہیں پہلے تھے. پھر 45 سے 60 والے ایک سرٹن مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں, پھر 61 سے 80 والے ایک مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں, پھر 81 سے 95 جنہیں ہم ملینیلز کہتے ہیں جو کہ زیادہ خطرہ بنے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے زیادہ چیلنجز ہیں, اور پھر جین زی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جنریشن جو ہیں ان کے دور میں ہوئی الگ الگ چیزیں ہیں. کسی نے ہوم اونرشپ کو پریفر کیا ہے تو کسی کے لیے جاب بہت ضروری تھی کیونکہ دنیا کے حالات ایسے تھے جنگ کے بعد. پھر ورک لائف بیلنس کی بات آ گئی جب ہم بہت زیادہ کام میں لگ گئے. اور پھر آپ دیکھیں ملینیلز کو آزادی پسند ہے, ان کے ماں باپ نے کام کیا ہے لیکن وہ آزادی مانگتے ہیں, وہ فلیکسیبلٹی مانگتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں ان کے لیے ٹیکنالوجیز الگ الگ رہیں جنہوں نے ان کو پرائمریلی ڈرائیو کیا. ایک کے پاس ٹی وی آیا, ایک کے پاس ٹیلی فون آیا, ایک کے پاس انٹرنیٹ آیا. اب جو جنریشن ہے وہ فون, ٹیبلٹ, موبائل, لیپ ٹاپس کے ساتھ براٹ اپ ہے, تو اس کی اپروچ اسی لحاظ سے الگ ہے. تو یہ نیا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ پرانا ہے, لیکن ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ ہم ایسے ہیں کیوں, میرے والد ایسے کیوں ہیں جیسے ہیں, میں ایسا کیوں ہوں جیسا میں ہوں, اور میرے بچہ ویسا کیوں ہوگا جیسا وہ ہوگا. اگر حل کرنا ہے تو پہلے سمجھ بڑھانا ضروری ہے, کیونکہ کہتے یہ ہیں فہیم کہ میں سمجھتا صرف اس کو ہوں جو مجھے اپنے جیسا لگتا ہے. جو مجھے اپنے جیسا نہیں لگتا نا, میں اس کو سمجھتا بھی نہیں ہوں, میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. صحیح. سر تو کس کو سمجھنا ہوگا؟ ماں باپ کو سمجھنا ہوگا, بچوں کو سمجھنا ہوگا, کیونکہ آج کل کے بچے جو ہیں وہ اپنے پوائنٹ پر بہت زیادہ ریجڈ ہو جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں, یا وہ ان کو لگتا ہے وہ لوگ ٹھیک ہیں اور ان کے پاس انفارمیشن زیادہ ہے اور جو ان کے والدین ہیں ان کو نہیں پتا اس بات کا. تو کس طرح سے والدین جو ہے ان کو سمجھا سکتے ہیں؟ اچھا, دونوں کو سمجھنا ہوگا. رشتے ایک سے نہیں چلتے, رشتے دونوں کی حرکتوں سے, اور کسی ایک کا کچھ کرنا اس گفتگو کو ختم کر دیتا ہے. اور میں یہاں پہ اسپیسیفکلی نوجوانوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا. اللہ نے اپنی کتاب میں ہمیں انسٹرکٹ کیا ہے اپنے ماں باپ کی بات سننے کے لیے, اس پہ آرگیو نہ کرنے کے لیے, اور اس کو بہتر انداز میں ڈیل کرنے کے لیے. اور اللہ نے عمیر کو یہ الاؤنس دیا ہے کہ عمیر جو چاہو کرو, بس بدتمیزی نہ کرنا, صحیح ہے, اوف نہ کہنا, رائٹ. تو زیادہ رسپانسبلٹی بچوں کے اوپر ڈالی گئی ہے یہاں پہ. اور اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ جوان فلیکسیبل ہوتا ہے, جوان کی ایگو کم کہہ سکتے ہیں اسٹرانگ ہے کمپیئر ٹو ایک وہ شخص جو کہ 50 سال کا ہے, 60 سال کا ہے, جو کہ زندگی کے تجربات گزار چکا ہے. ان کے لیے مختلف کرنا, مختلف ہونا بہت مشکل ہے کمپیئر ٹو ینگ پیپل. تو اگر جوان اس کو برا نہ سمجھیں, اپنے ماں باپ کو, اپنی بڑی جنریشن کو, یقیناً ان کے پاس نالج زیادہ ہے فہیم, لیکن وزڈم کس کے پاس زیادہ ہے؟ مگر سر اب یہ دیکھیں کہ جو بڑے ہیں وہ بھی تو یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بچوں کو سمجھنا چاہیے, اور بچے نہیں سمجھ رہے ہیں. اور اگر سمجھداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس کے پاس عقل زیادہ ہے, وزڈم زیادہ ہے, سمجھ, میرا خیال ہے ذمہ داری بھی اسی کے اوپر زیادہ ہوتی ہے.
تو بڑوں کے حوالے سے میں چیزوں کو تھوڑا مختلف دیکھ رہا ہوں. جی بالکل نہیں, آئی اگری کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ دونوں کو کرنے کی ضرورت ہے, لیکن میں نے زیادہ ذمہ داری نوجوانوں کو ذرا ہلانے کی کوشش کی ہے, بیکاز آئی تھنک کہ وہ بعد میں ریئلائز کرتے ہیں کہ ان کی اپنی فیملی, ان کے اپنے بلڈ, ان کے اپنے رشتہ داروں کی کیا ویلیو ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. باقی چیزیں جاتی ہیں تو اس لیے ضروری ہے, جوان نسل کو ہر دور میں ہلایا جاتا ہے فہیم, تو وہ ہمیں کرنا چاہیے. ناؤ لیٹس کم ٹو دا پیرنٹس. آئی انڈرسٹینڈ پیرنٹس کے لیے بہت کنسرن ہوتا ہے, ہمارے پیرنٹس بہت زیادہ بچوں کا آؤٹ آف دا وے جا کے خیال رکھتے ہیں کمپیئر ٹو ایون پیرنٹس آؤٹ سائڈ. ہمارے یہاں شادی تک کی فکر ماں باپ کو ہوتی ہے, تو آئی تھنک آج کے دور میں تھوڑی فکر کم کر لیں, اپنے کندھے پہ ایک تو تھپکی ماریں اور اپنے آپ کو یہ احساس دلائیں کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو یونیورسٹی تک پہنچا دیا ہے, وہ 18 سے بڑا ہو گیا ہے آپ کا, آپ کے لڑکا لڑکی, تو اب وہ انڈیپینڈنٹ شخص ہے اور اب آپ نے اس کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا ہے. اب آپ کنٹرول نہیں کر سکتے جیسے آپ پہلے کرتے تھے. آئی تھنک یہاں پہ ہم بہت زیادہ غلطی دیکھتے ہیں اپنے پیرنٹس کی. نمبر 2, صرف ایک ڈائیلاگ ہونا, ڈنر ٹیبل ہونا فیملی کو, جنریشنز کو, کمپنیز کو ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ بتا دیتا ہے. تو جو ڈنر ٹیبل آئیڈیا ہے اس کو ضرور پکا کریں اپنی فیملیز کے اندر, اور اس کو کنورٹ کریں بجائے اس کے کہ ججمنٹ کے, میں آپ سے بجائے اس کے کہ آپ کی بات سن کے یہ کہوں کہ تم نے یہ غلط کیا, مجھے یہ پوچھنا چاہیے تم نے ایسا صحیح, یعنی کمیونیکیشن ہونی چاہیے, ڈسکشن ہونی چاہیے تاکہ یہ جو گیپ ہے اس کو کم کیا جا سکے. مزید بات کریں گے لیکن وقت ہو گیا, ایک بریک مل جائے گا. دیکھتے رہیے نیوز کیفے. ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ لوگوں کو پھر سے نیوز کیفے میں خوش آمدید کرتے ہیں. میں ہوں زہرا رضا اور میرے ساتھ موجود ہیں فہیم عباس, اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں عمیر جالیہ والا جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, اور آج ہم ان سے جنریشن گیپ کے حوالے سے بات کریں. سر, والدین کی اگر ہم بات کریں تو والدین کو ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ زیادہ ہے, اور وہ اکثر بچوں کو کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ غلط سوچ رہے ہیں. حالانکہ وہ غلط نہیں سوچ رہے ہوتے, وہ ان سے مختلف سوچ رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات والدین جو ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی اور اپنی سوچ جو ہے اپنے بچوں پہ مسلط کر دیتے ہیں, چاہے وہ پڑھائی کا معاملہ ہو, شادی کا معاملہ ہو, یا پھر ان کے کریئر کا معاملہ ہو. تو سر, یہ چیز کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ جی بہت چیلنج ہوتا ہے. بہت نوجوانوں کو میں نے پریشان دیکھا ہے, اسٹریس میں دیکھا ہے, ٹائم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم پیرنٹس بھی خوش نہیں ہوتے. منع کرتے ہوئے ایسے نہیں ہے کہ پیرنٹس بہت مسکرا رہے ہوتے ہیں اور کہکے لگا رہے ہوتے ہیں. تو اٹس اے پین آن بوتھ دا سائڈ. اب ہو کیا سکتا ہے اس صورت؟ دیکھیں, ایک تو بات ہمیں یہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک گھر میں 6 لوگ نہیں بلکہ 6 دنیایں رہتی ہیں. 6 دنیایں, صرف جنریشن کا فرق نہیں ہے, انڈیویجول ذاتی فرق بھی ہے, کیونکہ ہماری سب کی حقیقت ہے. ہمیں یہ تسلیم کرنا ضروری ہے. پھر ہمیں کچھ ایسے معیار سیٹ کرنے کی ضرورت ہے جس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یہ ہر فیملی اپنے اقدار کی بیسس پہ کرتی ہے کہ کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ نو گو ہیں, کیونکہ اللہ نے بھی ایک لائن ڈرا کی ہے, اس پہ آپ نہ جانے دیں. اگر اس پہ کوئی جا رہا ہے تو آپ کے پاس حق ہے کہ آپ فورس استعمال کریں, ایز پیرنٹس آپ فورس استعمال کریں. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز صحیح اور غلط یقیناً وقت کے لحاظ سے ہو سکتی ہے, سوچ کے لحاظ سے ہو سکتی ہے, لیکن اسینشلی وہ ایک انڈیویجول کی اپنی چوائس ہے. چوائسز کیا کیا ہیں پیرنٹس کے پاس, اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ جو بہت ہی زیادہ آؤٹ آف لائن ہے وہاں پہ آپ فورس یوز کر سکتے ہیں, آپ کے پاس یہ اختیار ہے. لیکن کچھ چیزیں میں گزارش کروں گا اوائڈ کرنا سیکھیں پیرنٹس. لمبے بال اوائڈ کرنا سیکھیں, زیادہ وقت ٹیکنالوجی پہ اوائڈ کرنا سیکھیں کہ آپ اس پہ گفتگو کریں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس جنریشن کی اب وے آف بینگ ہے. جب آپ اس پہ بھی ان کو کوستے ہیں, ڈانٹتے ہیں, تو وہ ویسے بھی اپسیٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اصل موضوع پہ بھی بات نہیں ہو پاتی. کچھ چیزوں پہ میں گزارش کروں گا, اگر میں اس کو ایسے مثال میں ڈال دوں کہ آپ کو لال رنگ چاہیے, مجھے کالا چاہیے, تو ہمارے پاس کیا چوائسیز ہے کہ ہم گھر کو آدھا آدھا کر لیں, آپ کو لال مل جائے, مجھے کالا مل جائے. کچھ چیزوں پہ یہ ممکن ہوتا ہے کہ ہم کمپرومائز کر لیں, آدھے آدھے رستے پہ آ جائیں. اس کو برا نہ سمجھے, یہ ایک حل ہے اور اچھا حل ہے جس میں تھوڑی بات بڑوں کی چل جاتی ہے, تھوڑی جوانوں کی چل جاتی ہے. بہت ادارے ایسے موو فارورڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے کولیبریٹ کرنے کا, کہ آپ کو لال چاہیے, مجھے سفید چاہیے, مجھے کالا چاہیے, تو کیوں نہ مل کے کوئی رنگ بنائیں. اگر بڑے اور جوان مل کے زندگی بناتے ہیں اور گھر بناتے ہیں تو گھر میں وزڈم بھی آتی ہے اور گھر میں نیاپن بھی آتا ہے.
میں چاہتا ہوں کہ ہماری سوچ اس طرف جائے کہ بڑے جوانوں سے بہت سیکھ سکتے ہیں اور جوان بڑوں سے بہت زیادہ گراؤنڈنگ حاصل کر سکتے ہیں زندگی کے اندر. تو کولیبریشن ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ کانشیس ہے, یہ خود سے نہیں آتا. یہ ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے کہ ہم کوئی ایسا راستہ نکالیں جو کہ گھر کو توڑے بھی نہ, کمپرومائز بھی نہ کرے, لال اور کالے کو الگ الگ بھی نہ کرے, اور ان کو ساتھ ملا کے لال دیوار اور کالے صوفے بنا سکے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. تو یہ کولیبریشن کو ہم ون ون کہتے ہیں, اور جب یہ سوچ آ جاتی ہے انسانوں کے اندر تو 1+1 3 بن جاتا ہے. ہاں اچھا, یہ 3 1+1 اوکے ٹھیک کیوں بن جاتا ہے؟ کیونکہ دو لوگ مل کے وہ حاصل کر پاتے ہیں جو وہ الگ سے نہیں حاصل کر پاتے. یعنی جنریشن الگ سے بیٹھی ہو تو اس کو وہ نہیں ملے گا جو دوسری جنریشن کے ساتھ ملنے سے ملتا ہے. اسی بات کو دیکھیں, ادارے رسپیکٹ کرتے ہیں ڈائیورسٹی کے طور پہ, اور اس کی وجہ سے وہ بزنس میں بہت کامیابی حاصل کرتے ہیں کہ بہت ایکسپیرینس لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن جوان لیڈرز کا بھی ٹولہ ہوتا ہے. اب ادارے اچھا کون سا ہے جو ان کو کھلا سکے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ, گھر اچھا کون سا ہے, معاشرہ اچھا کون سا ہے جو کہ ان دونوں کو ساتھ کھلا سکے. ہاں صحیح. اچھا عمر بھی ایک چیز اور دیکھیں, ماں باپ جو ہوتے ہیں, یہ جو بڑے ہوتے ہیں, یہ اپنے بچوں کی تربیت بھی تو مطلب ایسی ہی کرتے ہیں کہ ان کی خواہش بھی یہ ہوتی ہے کہ ہم جس طرح بچوں کو انگلی پکڑ کے جس راستے پہ لے کے جائیں بچے اس چیز کو قبول کر لیں. تو ایک وقت آتا ہے جب بچے آپ کی بات کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں کیا تربیت کا بھی تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہے, یا ہمارے سمجھانے کا جو ایک انداز ہے, وہ بڑوں کا جو ایک انداز ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ ادھر کا ادھر ہی رک چکا ہوتا ہے, یا ہم لوگ اپنے دور کے مطابق نئے دور میں بچوں کے دور میں ان کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں؟ ذرا اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے تاکہ تھوڑی سی تصحیح ہو سکے, اور ہمارے گھریلو ماحول, کیونکہ دیکھیں گھر جو ہے وہ ایک جنت کی طرح ہونا چاہیے, نفسیاتی مسائل کی آماجگاہ نہیں ہونا چاہیے. تو ذرا اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. بہت آپ نے خوبصورت بات کی ہے. گھر سکون ہونا چاہیے, بڑوں کے لیے بھی جوانوں کے لیے. گھر وہ جگہ ہونی چاہیے جس پہ ہم واپس آئیں اور ہم پڑ جائیں. ہمیں پتا ہو کہ اب ہم ججمنٹ والے زون میں نہیں ہیں, اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہو سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں, اظہار کر سکتے ہیں. اب یہ کیسے بنایا جائے؟ آپ کی جو بات ہے اس سے مجھے یاد آ گیا وہ ماں باپ جو اس وقت ویسٹ کے اندر آنے والے بچوں کے بال منتخب کر رہے ہیں, آنکھیں منتخب کر رہے ہیں. تو یہ صرف پاکستانی عمل نہیں ہے. دیکھیں پیرنٹس کے لیے, انسان کے لیے اس کی لیگیسی اس کی اولاد ہے, وہ چیز ہے جو کہ اس کے بعد رہتی ہے. رائٹ, تو اس کا رائٹ ہے کہ وہ اس پہ ضرور کچھ نہ کچھ اپنے رنگ ڈالنا چاہتا ہے, لیکن اس پہ رسپیکٹ ہونی چاہیے کہ وہ لے کر کے آیا ہے ساتھ. کبھی کبھی بہت آپ دیکھتے ہیں اپوزٹ ڈائریکشن میں آپ پش کر رہے ہو, آپ کا بچہ کریٹو ہے اور آپ اس کو ایک ایسے شعبے میں پش کر رہے ہیں جو کہ اس کو مار کے رکھ دے گا, اس کو خوش نہیں ہونے دے گا, یا ایسے رشتے میں ڈال رہے ہیں جو کہ اس کو اپنا آپ نہیں ہونے دے گا. تو میں نے اس کو پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ تو نو گو ہو گیا. اس پہ کوشش کریں کہ آپ یہ لائن خود بھی ٹھیک ہے, بٹ دین ہاؤ ڈو وی میک اٹ ورک؟ یہ سوال ہے نا کہ اگر پیرنٹس کی خواہشات ہیں اور بچوں کی اپنی ایسپریشنز ہیں تو اس کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ نمبر 1, بیریئرز بریک وین پیپل ٹاک. جب لوگ گفتگو کرتے ہیں. تو سر ہمیں بات کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ. میں معذرت چاہتا ہوں, میں چاہ رہا ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ سے بھی بات کر سکیں, انفارچونیٹلی ہمارے پاس وقت کم ہے. اسی پوائنٹ پہ میرا خیال ہے ظاہر ہم بات کو ختم کرتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھ کے موڈ پہ اچھے نوٹس پہ بات کرنی چاہیے, ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے, اور کوئی بھی بات جو ہوتی ہے وہ بحث کے لیے, لڑائی کے لیے نہیں ہوتی, مسائل کو حل کرنے کے لیے ہوتی ہے. اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے کریں اور بڑوں کے چھوٹوں کے وہ مختلف ادوار کے فرق کو ختم کر کے زندگی کو زیادہ بہتر بنایا جا سکتا ہے. ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے, وقفے سے جیسے ہی واپس آئیں گے ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات ہوگی, کہیں مت جائیے. ایک وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. میں ہوں فہیم عباس اور میرے ساتھ ہیں زہرا رضا. اور پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے ایک بڑے اہم موضوع پہ بات کی, اور ابھی پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو رہے ہیں جہاں پہ ہمیں ایک اور اہم ٹاپک پہ بات کرنی ہے جس میں کہیں نہ کہیں عوام کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے اور تھوڑی سی فکر کی بات بھی ہے. جیسا کہ ہم نے ظاہر اپنے پچھلے شوز میں ذکر کیا مہنگائی کے حوالے سے کہ چینی کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. وہ سندھ میں, پنجاب میں اور مختلف شہروں میں جو ہے وہ چینی ایک کافی مہنگی, 100 روپے تک ہم نے دیکھا کہ اور یہ بڑی ایک روزمرہ استعمال کی ایک پروڈکٹ ہے. اس کو اتنا مہنگا نہیں ہونا چاہیے, اور اسپیشلی
پاکستان جیسے ملک میں جو ایک زرعی ملک ہے, ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ بیسیکلی زراعت ہی ہے, اور ہمیں یہ اتنی مطلب اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اتنی سستی ہونی چاہیے یہ, اور کہ عام آدمی تک جیسے گندم, آٹا گندم, چینی, چاول, یہ سارا کچھ جو ہے یہ بڑی ایزیلی اویلیبل ہونا چاہیے سب کو, اور بلکہ اتنی زیادہ مقدار میں ہونا چاہیے کہ ملک سے باہر دوسرے ممالک کو جو ہے یہ پرووائڈ کر سکیں. مگر بدقسمتی سے ابھی ایک جو ہم نے فیصلہ سنا, ایک بات سنی, حکومت نے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو اس سے ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ کیا ہم زرعی ملک ہونے کے بعد بھی ہم کیا چینی خود پیدا نہیں کر سکتے, اور اگر مطلب ہم زراعت کے شعبے میں کام نہیں کریں گے تو پھر کہاں پہ کام کریں گے, ہے نا. تو اسی حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے. عوام کو تو چینی جو ہے وہ سستی مل جائے گی, ٹھیک ہے, مگر زراعت کے شعبے کے حوالے سے بڑی زیادتی ہو جائے گی. تو اس بارے میں بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک بڑے اہم مہمان موجود ہیں جو کہ تجزیہ کار ہیں, کیپٹن ریٹائرڈ امین ملک صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ. سر, جیسا کہ فہیم نے بھی بولا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, اور ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم چینی جو ہے وہ امپورٹ کرنے جا رہے ہیں. ہمیں تو ایکسپورٹ کرنا چاہیے. کیا وجوہات ہیں, کیوں, کیا پاکستان میں چینی کی شارٹیج ہو گئی ہے, یا پھر اس کی وجوہات جو ہے وہ شوگر مافیا ہے, یا ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے یہ ہمیں اسٹیپ لینا پڑ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ تک کا شکر گزار ہوں, انہوں نے یہاں انوائٹ کیا. تو اس مسئلے پہ آپ نے بات کی ہے. جی سر. چینی ایک بنیادی ضرورت ہے, عوام کی ضرورت ہے, جس طرح دوسرے اشیاء گندم ہے, دوسری اشیاء کی ضرورت ہے. تو ہمارا ملک ایگریکلچر ہے, سب جانتے ہیں. ہمارا بیسک ڈی جی پی جو رہا ہے ہمارا, وہ زراعت کی بنیاد پہ تھا. جی. ہم نے سائنس میں, ہم نے انڈسٹری وہ بعد میں ڈیولپ ہوئی. پہلے ہمارا بیسک یہی زراعت تھی. اس میں ہماری ضروریات پہلے پوری ہو رہی تھی. گڑ کی شکل میں بنی جاتی تھی, فیکٹریاں لگیں تو یہ بننا شروع ہوئی, چینی بننا شروع ہو گئی. آہستہ آہستہ گورنمنٹ پالیسیاں بناتی رہی عوام کے لیے بھی, اور اس میں مافیاز بھی آنا شروع ہو گئے جو ون ٹائم پیسے کمانا چاہتے تھے. کچھ ذخیرہ اندوزی بھی شروع ہو جاتی ہے. پاکستان میں بنیادی طور پہ ابھی بھی اتنی پیداوار ہوتی ہے کرنے کی کہ ملکی ضروریات کو پورا کیا جا سکے. اچھا ہو سکتی. جی. ہوتا کیا ہے کہ جب شروع میں گندم کی پیداوار چینی کی شکل میں آنا شروع ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. اس کو سرپلس جب ہو جاتی ہے تو اس کا ایکسپورٹ کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے. سچویشن کریٹ کی جاتی ہے. صحیح. جو ہماری ایک ہر سال ایک جو ہماری کنزمپشن ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے, ہر سال لگایا بھی جاتا ہے. تو ہماری جب پروڈکشن اتنی ہو چکی ہوتی ہے اور اتنی سال کی ضرورت ہوتی ہے جی, تو اس میں فگرز کی مینیپولیشن بھی کبھی کی جاتی ہے. شو کیا جاتا ہے ہمارے پاس ایکسیس میں ہے, ابھی اس کو ایکسپورٹ کر دیں جس میں پیسے زیادہ کمائے جا سکتے ہیں. حکومت بھی کی پالیسی ہے کہ ایکسپورٹ اپنی بڑھائی جائے. اس میں یہ حکومت بھی اس میں بعض لوگ اس میں آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے. صحیح سر, لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس سال جو ہے 3 لاکھ ٹن جو چینی ہے وہ کم پروڈیوس ہوئی ہے. تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن ایک بریک کا کہیں مت جائے گا. دیکھتے رہیے نیوز کیفے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم نیوز کیفے میں. میں ہوں فہیم عباس, میرے ساتھ زہرا رضا ہیں, اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ کیپٹن ریٹائرڈ امین ملک صاحب موجود ہیں, جن سے ہم ایک طویل وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے چینی کے حوالے سے کہ چینی 5 لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ ملک میں درآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور اس کا اصل مقصد صرف یہ ہے کہ جو صارفین ہیں ان تک کم قیمت میں چینی جو ہے وہ فراہم کی جا سکے. امین ملک سے وقفے سے پہلے ہم بات اس حوالے سے کر رہے تھے کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں, زراعت ہماری اسٹرینتھ ہے, اور یہ زراعت کے شعبے کے حوالے سے یہ کوئی اچھے فیصلے نہیں ہیں. مگر اس وقت
ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی. زہرا نے یہ بتایا کہ جو جتنی ہمیں کل چینی درکار ہے ایک سارے نظام کو چلانے کے لیے, اس سے 3 لاکھ ٹن چینی اس دفعہ ہمارے پاس کم تھی, جس کی وجہ سے 5 لاکھ ٹن چینی جو ہے منگوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو یہ کیسے کم پڑ سکتی ہے؟ مطلب کسانوں نے تو بڑا ایک کیلکولیٹ کر کے سارا پلان کیا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ فصل جو ہے اس دفعہ یہ بونی ہے, اس کے فوراً بعد ہم نے یہ کرنی ہے, اور اس کے فوراً بعد ہم نے یہ, ان کا تو نظام بالکل نہیں بدلتا. تو اچانک یہ کیسے اتنے بڑے پیمانے پہ کسی بھی چیز کی پیداوار کم ہو سکتی ہے؟ اور ذرا اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے. بنیادی طور پہ جو ابھی فگر سامنے آئی ہیں 3 لاکھ ٹن, یہ شوگر ایسوسی ایشن کی فگرز ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ کی اپنی فگرز کیا آ رہے ہیں. یہ ڈفرینٹ جو انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں ان سے بھی دیکھنا چاہیے کتنی کم آ رہی ہے. ایریا کم ہوا ہے یا نہیں ہوا, کلٹیویشن کا ایریا کم ہوا ہے کہ نہیں ہوا. کئی جگہوں پہ تو پرائس کیونکہ بہتر ہوئی تھی گنے کی, تو کئی اور علاقوں میں بھی گرو کرنا شروع کر دیا لوگوں نے, جو ٹریڈیشنلی وہ ایریاز نہیں تھے. تو اس بارے میں مختلف جو اسیسمنٹس ہیں ان کو پہلے سامنے رکھنا چاہیے. اب دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جب ملک کی ضرورت ہے, شارٹیج ہے یا کریٹ کی گئی ہے, اب 85 روپے سے بڑھ کر یہ بڑھ رہی ہے, 110 تک چلی گئی, 115 تک بھی گئی ہے, ابھی کہہ رہے ہیں 105 میں ہے. تو یہ اتنی فلیکچویشن جو ہو رہی ہے, اماؤنٹ جو ہے ان کا جو ذخیرہ ہوا ہے جو ملک میں ہے, اس کو سامنے مانیٹر کیا جائے. یہ اب گورنمنٹ ایجنسیز کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ کتنا ہمارے پاس ہونا چاہیے, اس کی ذخیرہ کتنا ہونا چاہیے, کتنا دبا دیا گیا. اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے, جب نئی ابھی پاکستان سے اپنی شوگر آنے شروع ہو جائے گی, اب گنا لے رہے ہیں اور اسی کا وہ جو فیکٹریز اب پروڈیوس کرنا شروع کر دیں گی. تو اب مین وائل جب تک وہ آئے گی دوسری گندم, ابھی تو ٹینڈر ہوں گے, اس سے آئے گی, مہینہ لگتا ہے, 2 مہینے لگتے ہیں, جب تک اپنی شوگر بھی آ چکی ہوگی تو یہ شوگر بھی پہنچے گی. وقتی طور پہ تو قیمتیں کم ہو جائیں گی. اس کے بعد دوبارہ جب یہ آئے گا جی ابھی ہمارے پاس ایکسیس میں شوگر ہے, اب اس کا کیا کریں. تو اس وقت جو ہے گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ جیسے فوڈ سیکیورٹی کا ہر ملک میں ہوتی ہے, اور یہ بھی انتہائی اہم آئٹم ہے جو ہمارے ملک کے لیے فوڈ سیکیورٹی میں آتا ہے یہ. تو 1 سال کا ایسیس کر لیں کہ ہماری ڈیمانڈ کتنی ہے, ہماری سپلائی کیا ہوگی, جی اتنی ریزرو رکھیں اس کو. پھر اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہو, تاکہ قیمتیں بھی جب اگر ریزرو میں ہمارے پاس پڑی تو قیمتوں کی مینیپولیشن مشکل ہو جاتی ہے. سر, تو یہ جو قیمتیں اتنی فلکچویٹ کر رہی ہیں, ابھی پہلے 102 روپے تک چینی پہنچ گئی, اس کے بعد پھر 81 پہ آئی. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا کہ اب چینی کی قیمت جو ہے وہ کم ہو گئی. پھر ہم نے دیکھا کہ 100 روپے ہو گئی اور 100 روپے سے زیادہ اب ہو گئی. تو یہ اسی شارٹیج کی وجہ سے یہ فلکچویشن ہو رہی ہے چینی میں. ایکچولی شارٹیج کریٹ بھی کر دی جاتی ہے. اب جو پرائم منسٹر صاحب کو جو رپورٹس دی گئی کہ اتنا اماؤنٹ, اتنے کوانٹٹی ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے, تو یا تو وہ کوانٹٹیز نہیں تھی, رپورٹنگ ٹھیک نہیں تھی. اگر وہ تھیں تو اس کے بعد آخر کیا وجہ ہوئی کہ قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی. وہی بات ہے کہ اس کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا, کیونکہ اب وقفہ 1-2 مہینے کا, 1-2 مہینے کے بعد اپنی پروڈکشن شروع ہو جائے گی تو پھر تو حلال قیمت نیچے آ جائے گی. اس وقت تک جو یہ بنانا چاہتے ہیں کریٹ کیا جاتا ہے ذخیرہ اندوزوں کے, اس میں ڈفرنٹ ماسٹر. یہ 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ جو ہے یہ ذخیرہ اندوزوں کے اوپر کس طرح یہ گزرے گا, ذرا اس پہ بتائیے. دیکھیں, وہ جو وقتی طور پہ فائدہ اٹھا کرتے ہیں, جب تک ان کو موقع ملتا ہے وہ سے فائدہ اٹھا لیں. جب وہ چینی آ جائے گی تو کسی اور سیکٹر میں چلے جائیں گے جنہوں نے ذخیرہ اندوزی سے کام کرنا ہے. کسی اور سیکٹر میں گندم کی شارٹیج شروع ہو جائے گی, کسی اور کی شارٹیج شروع ہو جائے گی. یہ تو ایک کنٹینیوس گیم ہے جو سارے سال چلتا ہے, اور ان یوزل منافع اسی میں ہی کمایا جاتا ہے. اب گورنمنٹ کا کام ہے یا گورنمنٹ ایجنسیز کا کام ہے کہ ان چیزوں کو مانیٹر کریں. صرف پالیسی بنانا ایک کافی نہیں ہوتا, اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کی مانیٹرنگ انتہائی اہم چیز. تو فرسٹ جو ہے کہ پلان کریں کہ اتنی پروڈکشن اور اتنی آ رہی ہے, اتنا ہمارا ایریا اس کے نیچے ہے, اتنا سال کی پروڈکشن ہوگی, اتنا ہماری ضرورت ہے,
اور ہم نے ریزرو کتنا رکھنا ہے. ہر ملک اپنی چیزوں کے یہ فوڈ سیکیورٹی میں یہ چیزیں ریزرو رکھنی پڑتی ہیں. حکومت کا کام ہے کہ وہ رکھے. تو اگر وہ نہیں رکھیں گی تو اسی طرح فلیکچویشن ہوتی رہیں گی, عوام پریشان رہیں گی, ان کو عوام بھگتتی رہے گی, تو اس میں حکومت کی ناکامی بھی. سر تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائے اور اس حوالے سے ہم نے بات کی. سر میرا خیال ہے ہم سب کو نا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی جگہ پہ پیدا کیا جہاں پہ ہر قسم کا موسم ہے, بہترین مطلب سازگار حالات ہیں زراعت کے لیے. اور کیونکہ دنیا میں ایسے ممالک بھی موجود ہیں جن کے پاس زرعی زمین اتنی بڑی تعداد میں موجود نہیں ہے, اتنی زیادہ موجود نہیں ہے, مگر وہ اپنی ساری ضرورتیں اسی زمین سے پوری کرتے ہیں. ہمارے پاس تو اچھی خاصی لینڈز ہیں, سارا کچھ موجود ہے, صرف ہمیں ایک سنجیدگی جو ہے اس کی ضرورت ہے. حکومت کو اور سارے شعبوں کے لوگوں کو مل کے جو ہے اس حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب تک ہم سب مل کے اکٹھے قدم آگے نہیں بڑھائیں گے تب تک ہم پاکستان کو آگے نہیں لے کے جا سکیں گے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا. اپنا فیڈ بیک ہمارے فیس بک پیج پہ ضرور دیجیے گا, www.facebook.com/newscafe. فہیم عباس کو, زہرا رضا اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.